अस्सलाम वालेकुम। मुल्क चलाने के लिए महंगाई की शरह या इन्फ्लेशन को कई सालों तक 2 to 3% की रेंज में रखना मुल्क चलाने का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक बल्कि जिन ममालिक ने बाद में भी तरक्की की जैसे चीन है, जापान वगैरह हैं, वो भी इसी उसूल का पाबंद रहे हैं। तो वीडियोस की इस सीरीज़ में मैं इसकी तफसीलात दे रहा हूँ और आज इस सीरीज़ का छठा पार्ट है। सीखे ज़रा चीन से ही, यानी इन्फ्लेशन रेट 1997 से 2022 यानी 25 साल तक, 25 साल के दौरान ये 2% की रेंज में रहा है। ये है 2% की रेंज, सिर्फ 2 मरतबा, यानी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त 2 मरतबा वो 6% गया। बाकी सालों में ये आप देख सकते हैं 2% की शरह। किस तरह किया चीन ने, सोचो ज़रा। आज की नशिस्त में मैं एक बल्कि 2 बातों की तफसीलात दूंगा। 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि बेकाबू इन्फ्लेशन मुल्क में FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देता है। इसको FDI को भूल जाइए आप। और नंबर 2, इन्फ्लेशन सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों की कारकर्दगी को तबाह कर देता है। कोई काम नहीं कर सकता इसमें। तो आप देखें एक लीडर की क्या ख्वाहिश होती है जब वो लीडर बनता है। ख्वाहिश होती है कि मुल्क में FDI आए, यानी बाहर के ममालिक और उनकी कंपनीज हमारे यहाँ सनतें लगा दें, लाइन लग जाए बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हमारे यहाँ सनतें लगाने के लिए। हुकूमत के हाथ में इससे पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, कर्जे अदा करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी वगैरह। हम हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स वगैरह और लीडरान बांग्लादेश की तरफ हसरत से देखते रहते हैं कि गैर मुल्की कंपनियां धड़ाधड़ उनके यहाँ गारमेंट्स की फैक्ट्रियां लगा रही हैं, जूतों की फैक्ट्रियां लगा रही हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज लगा रही हैं, और उनको देखकर हमारे लीडरान के मुंह में भी पानी भर आता है। हसरत से देखते रहते हैं कि किसी तरह हमारे यहाँ भी वो इन्वेस्टर्स आएँ, यहाँ पर सनतें लगाएँ। लेकिन आप देखें कि आप लाख इंडस्ट्रियल जोन्स बना लें, अपना पैसा लगाकर सड़कें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, पानी पहुंचाएं, गैस पहुंचाएं, वन विंडो ऑपरेशन आप कर लें, और फिर ये सब करके आप इंतज़ार में बैठें कि अब बाहर वाले धड़ाधड़ हमारे यहाँ आएंगे। और मुझे भी उम्मीद है कि वो आएंगे, खुसूसन चीन से, क्योंकि चीन के साथ हमारे मुआहदे सियासी बुनियादों पर हैं। लेकिन आप देखें मेरिट पर कोई नहीं आएगा ये सब करने के बावजूद भी। उसकी वजह क्या है? वजह है वही शॉर्ट टर्म विजन जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है कि हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए या नौजवानों में पैसे बांटने के किसी और प्रोग्राम के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। या एक और भी तरीक़ा है, गंदम के बाज़ार से ऊंची रिज़र्व कीमत रखें, यानी बजाय इसके कि काश्तकारों को आप पैसे बांटें जिस तरह नौजवानों में बांट रहे हैं, बजाय इनमें बांटने के आप गंदम की रिज़र्व प्राइस ऊंची कर दें कि काश्तकार और ज़मींदारों की आमदनी बढ़ेगी इससे। तो नतीजा क्या होता है इससे? नतीजा चाहे वो हो चाहे ये हो, इन्फ्लेशन यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, ज़मीनात की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर डिवैल्यू करना पड़ता है, कर्ज़े बढ़ते हैं, बेइत्मीनानी होती है मुल्क में, जिसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो लोकल सनतकार हैं, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यहाँ पर इंडस्ट्री ख़त्म करके बांग्लादेश, श्रीलंका, हत्ता कि शायद इंडिया भी शिफ्ट हो रहे हैं, वो वियतनाम जा रहे हैं वो। यानी लोकल ख़ुद यहाँ से इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इस किस्म के हालात जो ये इन्फ्लेशन के हैं कि कीमतों में कोई रुकाव ही नहीं है, कोई अनप्रेडिक्टेबल प्राइसेस हैं, तो गैर मुल्की इन हालात को पसंद नहीं करते। वो जो भी प्लानिंग करते हैं या एस्टिमेट्स बनाते हैं, इन्फ्लेशन सबको चौपट करके रख देता है, उनके तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी आप देखें अगर कोई गैर मुल्की कंपनी यहाँ किसी गारमेंट का चला कारखाना लगाती है जिसमें गारमेंट्स यहाँ बनाकर उन्होंने अपने मुल्क ले जाना है, तो गैर मुल्की कंपनी को तो एक लॉन्ग टर्म फिक्स कीमत चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से कि इस टाइम पे इतने पीसेस रिसीव होंगे, और फिक्स कीमत भी चाहिए उनको, क्योंकि उसी कीमत की बुनियाद पर जो यहाँ से सप्लाई हो रहा है उनको,
وہ اپنے بھی لیبلنگ کرتے ہیں مال کے اوپر، یا اپنی لیبلنگ کریں گے مال کے اوپر، لیبل پرنٹ کروائے ہیں انہوں نے، اپنا پروفٹ اینڈ لاس کا حساب کتاب کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب اگر روزانہ کی بنیاد پر کبھی گیس ختم ہو رہی ہے، کبھی الیکٹرک نہیں مل رہی ہے، کبھی پانی غائب ہو رہا ہے، اور مستقل انفلیشن کی وجہ سے پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو، ان کو نہیں ہے یہ سب جھنجھٹ پسند۔ کیوں جھنجھٹ میں پڑے وہ؟ آخر دور بھاگتے ہیں وہ اس سے۔ وہ روز روز اپنی قیمتیں نہیں بدل سکتے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صبح ایک قیمت ہے، شام میں ایک قیمت ہے، وہ نہیں کر سکتے اس طرح۔ اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ حکومت پاکستان کو پیسے کی کمی ہو تو حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ IMF کے یہاں چلے جاتے ہیں، دیتی رہیں گی آئندہ نسلیں قرض۔ لیکن جو بزنس مین ہے وہ کہاں جائے گا؟ جو انڈسٹری ڈال رہا ہے، جو انڈسٹری چلا رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ان کے بجٹ تو ٹائٹ ہوتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، محنت سے پیسہ بناتے ہیں یہ سب۔ تو ان حالات میں باہر کے انویسٹرز تو یہاں نہیں آتے اور نہ یہاں پیسہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری ایکسپورٹ چلی رہی ہے، اور حکومت بڑے فخر سے بتلاتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اس میں، بلکہ حکومت کے روڑے اٹکانے کے باوجود ہمارے لوکل مینوفیکچررز اپنی کوششوں سے، اپنی پرسنل ایفرٹس سے وہ آرڈرز لیتے ہیں باہر، وہ خود محنت کرتے ہیں۔ غیر ملکی امپورٹرز کو وہ لانگ ٹرم یا طویل مدت کی قیمتیں گارنٹی کرتے ہیں جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں۔ اچھا باہر کے جو انویسٹرز یا مینوفیکچررز یہاں نہیں آتے، انفلیشن کے علاوہ اور بھی ان کی کچھ وجوہات ہیں ان کے نہ آنے کی، وہ بھی میں یہیں لسٹ کر دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارا جو لیبر ہے یا ورکر جو ہے اوور پرائسڈ، بہت زیادہ ان کی اجرتیں ہیں۔ مزید یہ کہ نہ ہمارے یہاں تعلیم ہے، نہ ہمارے یہاں ٹرینڈ اور اسکلڈ ورکر ہے۔ ابھی دیکھیں آپ کچھ دن پہلے جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، سری لنکن مینیجر کو جلایا جانے پڑا بلاسفیمی کے سلسلے میں، اس کے بعد میرے علم میں آیا کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد وغیرہ میں بے حساب سری لنکن اور بنگلہ دیشی مینیجرز لگے ہوئے ہیں جو مینیج کر رہے ہیں پوری پروڈکشن کو۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں اس اسکل کے لوگ تک نہیں ہیں۔ اچھا پانی، الیکٹرک، گیس، یہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے۔ الیکٹرک کا نظام چلانے کی اہلیت نہیں ہے ان میں، مستقل ان پلانڈ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، ٹرینز نہیں ہیں، رشوتیں ہیں، کرپشن ہے۔ تو ان حالات میں آپ خود سوچیں کہ کون صحیح دماغ پاکستان آ کر یہاں پر انڈسٹری لگائے گا؟ سوچیں ذرا، کیا آپ لبنان میں جا کر انڈسٹری لگائیں گے؟ کیا آپ افغانستان میں جا کر انڈسٹری لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا، تو دوسرے ہمارے یہاں کیوں آئیں گے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ تو حکومت جو 100-200 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کے چکر میں پیٹرول کے دام بڑھاتی ہے، یا الیکٹرک کے دام بڑھاتی ہے، یا گندم کی ریزرو قیمت بڑھاتی ہے جس سے زمیندار کو فائدہ پہنچے، نتائج آپ دیکھیں کتنے بھیانک ہوتے ہیں ملک کے لیے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انفلیشن میں کیا ہوتا ہے۔ انفلیشن میں پہلے تو حکومت خود کنگال ہوتی ہے، اور انفلیشن کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ حکومت کے پیٹرول کے دام بڑھانے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دام بڑھ گئے، یا ملک کے ذخیرہ اندوز ہیں، یا فصل خراب ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ہو انفلیشن، سب سے پہلے حکومت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، حکومت خود کنگال ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روپے کو ڈی ویلیو کرنا پڑتا ہے، IMF اور سعودی عرب کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اگر کسی حکومت کو باہر کے انویسٹرز کو اگر بلوانا ہو، FDI کروانا ہو، تو ان کو پہلے اپنے صنعت کاروں کو سہولتیں دینی پڑیں گی، پاکستانی انویسٹرز کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے، یہاں کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستانی اپنے ملک میں صنعتیں لگائیں۔ اور جب پاکستانی یہاں صنعتیں لگائیں گے تو پھر باہر والے ان کو دیکھ کر آئیں گے۔ لیکن اگر پاکستانی خود یہاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو آپ سوچیں کیوں آئیں گے باہر والے؟ اچھا یہاں پر میں گندم کی اونچی ریزرو پرائس کے بارے میں بھی کچھ 2 منٹ کی بات کر لوں گا۔ وہ یہ کہ بادی النظر میں زمینداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومت یہ کرتی ہے کہ گندم کی ریزرو پرائس بڑھا دیتی ہے۔ وہ حکومت اور لیڈران تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ان کا حکومت کا یعنی کوئی نقصان نہیں ہے، روٹی عوام کو مہنگی پڑے گی، ہم بیچ میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ روٹی ایک بنیادی چیز ہے، اس سے انفلیشن بڑھے گا، اور انفلیشن بڑھے گا تو حکومت کا اپنا خزانہ خالی ہوگا، یہ نہیں سوچ سکتے وہ، اور جس کا میں نے پچھلی ویڈیوز میں ذکر تفصیل سے بتلایا بھی ہے کہ کس طرح حکومت کا خزانہ خالی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، وہ یہ کہ انفلیشن کی وجہ سے صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس ظلم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیچارے، یعنی صوبائی حکومتیں اور ضلعی حکومتیں، یہ اپنا منہ بند رکھنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، آگے میں صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے خرچ بتلانے جا رہا ہوں، اور آسانی کے لیے ان دونوں کو ملا کر میں صرف صوبائی حکومت کی بات کروں گا، اور میں تھوڑی تفصیل میں بھی جاؤں گا کیونکہ اس کا عموماً عوام کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صوبائی حکومتوں کا بجٹ کیا ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 خرچے ہوتے ہیں۔ پہلا خرچہ کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ، یعنی صوبائی حکومتوں کے آفیسز چلانا، ان کی تنخواہیں، یعنی منسٹرز ہیں، سیکرٹریز ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے الاؤنسز ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، اسٹاف کی گاڑیاں ہیں، پروٹوکولز ہیں، پروٹوکولز کی گاڑیاں ہیں، پولیس ہے، ٹریفک پولیس کی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلوں کی فلیٹ ہے ان کی، ان سب میں پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، تو پیٹرول کا خرچ بڑھ جاتا ہے ان کا۔ آفیسز کا الیکٹرک اور اے سی کی ہیٹنگ خرچ کرنا ہے، وہ خرچ بڑھ جاتے ہیں ان کے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹاف ہے ان کے گھروں کا پیٹرول اور الیکٹرک کا بل بھی دیا جاتا ہو، وہ خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ۔ تو انفلیشن ہو رہا ہو تو یہ سب خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو آئٹم ہے وہ ہے پبلک سروس کا کام، یعنی جو کام پروونشل حکومت کر رہی ہے۔ مثلاً صوبے بھر میں بے حساب اسکول چل رہے ہیں، بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، الیکٹرک کے بلز ہیں ان کے، اسکول وغیرہ کے، ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں، اسپتال چل رہے ہیں، ہاسپٹل میں الیکٹرک استعمال ہو رہی ہے، اور بھی دوسرے خرچے ہیں، گیس استعمال ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کی تنخواہیں ہیں، اسٹاف کی تنخواہیں ہیں، یہ سب خرچے ہو رہے ہیں نا۔ تو انفلیشن ہو رہا ہے تو یہ سب خرچے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں پانی کی سپلائی کا نظام ہے پورے پروونس میں، پانی کے پمپس ہیں جو الیکٹرک سے چلتے ہیں، سیوریج کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے، صفائی کی گاڑیاں ہیں جو پیٹرول سے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سڑکوں کا نظام ہے پورے پروونس میں، انڈر پاسز ہیں، بریجز ہیں، مینٹیننس ہو رہی ہے ان کی۔ پھر سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس ہیں جس میں اگین الیکٹرک استعمال ہوتی ہے، بلبز ہیں، پھر پورا نہری نظام ہے، نہروں کی مینٹیننس ہے، کنویں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور بھی جو انفراسٹرکچر پورا بنا ہوا ہے اس سب کی مینٹیننس ہے۔ اور جو تیسرا آئٹم ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا، جس میں بنیادی طور پر نئے کام کرنا ہے، نئے پروجیکٹس ہیں، جیسے سڑکیں بنانا ہے، نئی سڑکیں بنانا ہے، یا پرانی بڑی سڑکوں کو پورا کا پورا ریبلڈ کرنا ہے، انڈر پاسز بنانا ہے، نہریں بنانا ہے، بریجز بنانا ہے، نئے اسپتال بننے ہیں، نئے کالجز بننے ہیں، نئی یونیورسٹیز بننی ہیں۔ اچھا، ان میں ہوتا کیا ہے کہ کئی پروجیکٹس پر تو کام چل رہا ہوتا ہے جو پچھلے سال شروع ہو چکے ہیں، اور کئی نئے پروجیکٹ شروع ہونے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب کوئی بھی ادارہ ہو یا ایون گھر بھی ہو تو اس کو بہتر طریقے پر چلانے کے لیے ان کو ایک بجٹ بنانا پڑتا ہے، کچھ پلانز بنانا پڑتا ہے۔ اس پلان کے تحت جو بھی پیسہ ان کی جیب میں ہے اس کے حساب سے بجٹ بنتا ہے کہ پیسہ کس طرح خرچ کیا جائے گا، کیا سڑکیں بنیں گی، کون سی نہریں بنیں گی، کون سی ہائی ویز بنیں گی۔ یعنی اگر ان کے پاس 100 روپیہ ہو تو وہ ان 100 روپے میں جو جو کام کر سکتے ہیں وہ اس کی پلاننگ کریں گے۔ تو اب اگر ملک میں انفلیشن چل رہا ہو تو یہ تینوں ہیڈز میں تو بجٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پورے کام نہیں ہو سکتا یا کام رک جاتے ہیں۔ میں تفصیل آگے دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا دیکھیں، آپ صوبائی حکومتوں کے یا ضلعی حکومتوں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جب چاہے نہ کوئی ٹیکس لگا سکتے ہیں، نہ ٹیکس بڑھا سکتے ہیں، نہ پیسے مزید اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ان کا مقابلہ فیڈرل حکومت سے کیجئے۔ آپ فیڈرل حکومت کی ذرا شاہ خرچیاں تو دیکھیں، ان کے پروٹوکول دیکھیں، ان کے مکانات دیکھیں، ان مکانات کی مینٹیننس اور خرچے دیکھیں، ان کے بلز دیکھیں، الیکٹرک کے، ٹیلی فون کے، ان کے غیر ملکی جو دورے ہوتے ہیں وہ دیکھیں، ان کا خرچ دیکھیے۔
ان کے آپ پارٹیز دیکھیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح چین کی نیند سو سکتے ہیں یہ لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے یا ان کی نااہلی کی وجہ سے یا ناقص کارکردگی کی وجہ سے لاکھوں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، لاکھوں بچے بلبلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں الگ بات کروں گا اس پر، لیکن جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یعنی فیڈرل حکومت کے لیے پلاننگ کے تحت کام کرنا، صحیح بجٹ بنانا بے ایمانی ہے۔ بجٹ کے ان کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس کو صحیح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل حکومت کو یہ سہولت ہے کہ جب بھی ان کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو عوام کو دھمکیاں دے لو، تم چور، تم ٹیکس چراتے ہو، مزید ٹیکس وصول کر لو، عوام کو بجلی کا چور بتلا کر الیکٹرک کے دام بڑھا لو، غلط بلز بھیج دو ان کو، پیٹرول اور گیس کے دام بڑھا دو، لوگ زیادہ شور مچائیں تو ٹی وی پہ آ کر بتلا دو کہ تو ملک میں ترقی تو ہو رہی ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو ہمارے خلاف شور مچا رہے ہیں، یا یہ بتلاؤ کہ ایشیا میں یا دنیا میں ابھی بھی ہمارے ہاں جو دام ہے پیٹرول کے اور الیکٹرک کے وہ سب سے کم ہے ہمارے ہاں۔ اچھا دیکھیں آپ، یہ کام میں نے سب سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھا تھا، جب انہوں نے گندم کے دام میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا تھا کہ پاکستان میں کاسٹ آف لیونگ دنیا کے حساب سے بہت کم ہے اور اس کو اوپر لانا ضروری ہے تاکہ ہماری کاسٹ آف لیونگ بھی امریکہ کے برابر ہو جائے، اور اسی پالیسی پر ابھی بھی سب عمل کر رہے ہیں۔ یا پھر حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ عوام کو جھوٹا ثابت کر دیں، وہ کرتے ہیں بلکہ، کہ ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، دیکھیں آپ ورلڈ بینک کی فیگر دیکھیں، آپ بلومبرگ کی فیگر دیکھیں، آپ دنیا ہماری پالیسیز کی تعریف کر رہی ہے، دیکھیں آپ ان سب ہتھ کنڈوں سے ہم پچھلے برس سے مستقل گزر رہے ہیں۔ تو حکومت کے پیٹرول یا الیکٹرک کی قیمتیں بڑھانے کے ساتھ ہی باقی پورا ملک بھی اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، یہ تو میں بتلا چکا ہوں، جو انفلیشن ہے، تو سب کا حساب تو برابر ہو جاتا ہے، سب اپنی اپنی تنخواہیں وغیرہ سب بڑھا لیتے ہیں، سب برابر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ لیکن ملک میں انفلیشن چل رہا ہو تو صوبائی اور ضلعی حکومتوں کے بجٹ الٹے ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر انہوں نے شہر کی صفائی کے لیے، سڑکوں کی مینٹیننس کے لیے، فٹ پاتھ بنانے اور شہر کو خوبصورت بنانے اور انڈر پاسز بنانے کے لیے جو بھی بجٹ رکھا ہوا ہو، جو بھی ایک پلان بنایا ہوا ہو انہوں نے، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے پیسہ کم پڑ جائے گا۔ اگر 100 پروجیکٹس چل رہے ہیں یا 100 کام چل رہے ہیں تو وہ 100 کے 100 گڑبڑ میں آ جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمرجنسی میں وہ یہاں سے پیسہ نکالیں، یہاں لگائیں، یہاں سے نکالیں، یہاں لگائیں، سب میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی، جو بھی بجٹ تھا وہ کم پڑ جائے گا، شہر کی صفائی نہیں ہو سکے گی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی، ٹریفک کے سگنلز نہ چل رہے ہوں گے۔ تو اب صوبائی حکومتیں کیا کریں ایسی صورت میں؟ ان کے ہاتھ تو بندھے ہیں، وہ تو ان کو تو اپنے بجٹ کے اندر ہی رہنا ہے، اور وکٹم کون ہوگا اس کا؟ عوام ہوں گے۔ تو فیڈرل حکومت کے ہاتھ میں تو 100-200 ارب روپیہ آ جائے گا، لیکن پورے ملک میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ زلزلے کی طرح بلڈنگز نہیں گرتی، لیکن پورا ملک کا نظام ہل جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے، پورا صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کا بجٹ الٹا ہو جاتا ہے، پوری پلاننگ الٹی ہو جاتی ہے اگر کوئی پلان ہو تو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بے حساب پروجیکٹس، جو چلتے ہوئے پروجیکٹس یعنی جو شروع کیے جا چکے ہیں، ان پر کام رک جاتا ہے، سڑکوں پر کام شروع ہوا ہوتا ہے، کھدائی ہو چکی ہوتی ہے یا پتھر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سالوں سال اسی طرح رہتے ہیں۔ اس دوران میں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں تو عوام بیچارے رل جاتے ہیں، اور سب کے سب یعنی عوام بھی، کیونکہ یہ جو کارکردگی ہے یہ تو صوبائی حکومتوں کی ہے، لوکل حکومتوں کی ہے، تو ان پر الزام رکھتے ہیں عوام کہ یہ بے ایمان ہیں، یہ پیسہ کھا رہے ہیں، یہ چور ہیں۔ اسی طرح ہسپتالوں میں دوائیں اور دوسرا سامان ختم ہو جاتا ہے، اسکولوں کا برا حال ہوتا ہے، اسٹریٹ لائٹس نہیں چلتی، ٹریفک سگنل نہیں چلتے، خراب ہوں تو خراب پڑے رہتے ہیں، وہ بریجز اور انڈر پاسز کھدے پڑے ہوتے ہیں سالہ سال، نالے صاف نہیں ہوتے، بارشوں میں ابلتے ہیں، لوگ ڈبکیاں لگاتے ہیں، نہریں نہیں بن پاتی۔ تو دیکھیں آپ، فیڈرل حکومت انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو،
بلکہ خود ایسے اقدامات کرتی ہو جس سے انفلیشن بڑھے، تو اس سے ان کے ہاں تو یعنی فیڈرل حکومت کے ہاں تو پیسہ آ جاتا ہے، مزے میں ہے وہ، لیکن گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ گالیاں پڑتی ہیں صوبائی حکومت کو، گالیاں پڑتی ہیں لوکل حکومت کو۔ سب کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومتیں صحیح نہیں چلا رہی ہیں، صرف فیڈرل گورنمنٹ ہے جو ایمانداری سے حکومت چلا رہی ہے اور سب کو اربوں روپے دے رہی ہے، صوبائی حکومت کو فیڈرل حکومت اربوں روپے دے رہی ہے، کہاں گیا وہ پیسہ؟ نہیں چلا سکتے، یہ نکمے ہیں، یہ چور ہیں، یہ اربوں روپے کا وہ حساب مانگتے ہیں کہ حساب لے کر آؤ کیا خرچ کیا۔ تو ظلم کیا ہے اس میں؟ ظلم اس میں یہ ہے کہ نکما پن ہے یہ فیڈرل حکومت کا، گالیاں پڑ رہی ہیں صوبائی حکومت کو، لیکن صوبائی حکومت والے یا لوکل گورنمنٹ والے اپنا منہ بند کرنے پہ مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فیڈرل حکومت کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو وہ اور بڑے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ لائلٹی کا سوال آ جاتا ہے، اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ مل کے چلنا نہیں چاہتے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جن صوبوں میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں ایک ہی پارٹی کی ہوں تو وہاں پھر بھی بہت بہتر ہوتا ہے کام، کیونکہ مرکزی حکومت اپنی کارکردگی بہتر دکھانے کے لیے اپنی صوبائی حکومتوں کو تو پیسے دے دیتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں ہر طریقے سے، لیکن دوسرے صوبوں کا برا حال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کس طرح فیڈرل حکومت کا انفلیشن کو کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے صوبائی اور لوکل حکومتوں کی کارکردگی ناقص ہو جاتی ہے، جس کے وکٹمز ہم عوام ہوتے ہیں، اور گالیاں پڑتی ہیں صوبائی حکومت کو، لوکل حکومت کو۔ تو آج کے سیشن میں نے 2 پوائنٹس کو کور کیا، وہ یہ کہ ایک ایف ڈی آئی کے تعلق سے کہ ایف ڈی آئی بھول جائیے، اگر انفلیشن چل رہا ہو تو ایف ڈی آئی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ صوبائی حکومتوں کے تعلق سے۔ آئندہ کے سیشن میں انفلیشن کا پرائیویٹ اداروں یا ملک کے دوسرے اداروں، نان گورنمنٹل اداروں پر، جیسے کنٹریکٹرز ہیں، بلڈرز ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، ان کے متعلق بات کروں گا کہ کس طرح انفلیشن کنٹرول نہ ہو تو ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ان کے پلانز کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ والسلام۔